अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर 2007 की बात करते हैं, और वो एक ऐसा दिन, एक ऐसा सानहा कि हमने खो दिया बेनज़ीर भुट्टो को, उस शख्सियत को कि जिसके हवाले से हम कहते हैं कि 35 बरस की उम्र में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने वाली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून बेनज़ीर भुट्टो, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का इस्तारा बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो, मुश्किल हालात में पार्टी को संभालने वाली बेनज़ीर भुट्टो, आमरीत का डटकर मुकाबला करने वाली बेनज़ीर भुट्टो, कैदोबंद, नज़रबंद, सोबतें काटने वाली, जलावतनी काटने वाली बेनज़ीर भुट्टो, ख़वातीन को अमली सियासत में हौसला देने वाली बेनज़ीर भुट्टो, मिसाके जमहूरियत का तोहफा पाकिस्तान को देने वाली बेनज़ीर भुट्टो, 2007 सानह कारसाज में अपनी जान की परवाह न करने वाली बेनज़ीर भुट्टो, मौत को इंतहाई करीब से देख बावजूद सियासत न छोड़ने वाली बेनज़ीर भुट्टो, एक हारी, एक किसान, अवाम की बात करने वाली बेनज़ीर भुट्टो, वो बेनज़ीर माँ, बेनज़ीर बेटी, बेनज़ीर बीवी, बेनज़ीर सफ़ीर, बेनज़ीर सियासतदान। 2007 लियाकत बाग शहीद किया गया बेनज़ीर भुट्टो को, लेकिन अपनी तवाना आवाज़, अपनी जिद्दोजहद, अपने नज़रिए से हमेशा के लिए अमर हो गई बेनज़ीर भुट्टो। आज हम प्रोग्राम में उन्हीं की शख्सियत से मुताल्लिक, उनके जिद्दोजहद से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। एक रिपोर्ट है हमारे पास उनकी स्ट्रगल पर, देखते हैं पहले। मिलने के नहीं मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी आज मनाई जा रही है। सिर्फ 35 साल की उम्र में वज़ारत उज़्मा के अहम तरीन मनसब तक पहुंचने वाली मुस्लिम दुनिया की पहली खातून बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद का इस्तारा थीं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद इंतहाई मुश्किल हालात में पार्टी की बागडोर संभाली और आमरीत का डट कर मुकाबला किया। अगरचे बेनज़ीर 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहीं, लेकिन उन्होंने न सिर्फ कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की बल्कि जिलावतनी भी काटी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद बेनज़ीर भुट्टो वो वाहिद खातून रहनुमा थीं जिन्होंने ख़वातीन को अमली सियासत में आने का हौसला दिया और असेंबली के ऐवानों तक पहुंचाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सन 1988 से सन 1990 के दौरान पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी। अगस्त सन 1990 में उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो सन 1993 से सन 1996 तक दूसरी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहीं। सन 1996 में दूसरी बार उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर सन 2007 को 9 साल जिलावतनी खत्म करके वतन वापसी का फैसला किया। कराची एयरपोर्ट पर लाखों लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें एक बड़े जुलूस की शक्ल में ले जाया जा रहा था कि कारसाज के करीब उनके काफिले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो तो महफूज रहीं, लेकिन सैकड़ों जियालों की जानें चली गईं। सानिहा कारसाज के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो खतरात को खातिर में न लाईं। मौत को इंतहाई करीब से देखने के बावजूद सियासी सरगर्मियां जारी रखीं। यही वो जुर्रत थी जिसने बेनज़ीर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। 27 दिसंबर सन 2007 को मैदान सियासत का ये ताबिंदा सितारा रावलपिंडी लियाकत बाग में हमेशा के लिए गुरूब हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनकी शख्सियत से मुतालिक बात करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है रशीद साफ़ी साहब ने, हुमायूं खान साहब ने और ताहिर मलिक साहब ने। आप सबको वेलकम करता हूं। ताहिर मलिक साहब, आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा। बेनज़ीर भुट्टो जब नाम जहन में आता है तो सवाल मैं करूँगा आपसे, क्या खोया और क्या पाया हमने उस एक शख्सियत से? मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल या सियासत से उनको अलहदा करना, ये पाकिस्तान की रियासत का बहुत बड़ा नुकसान है। वो पाकिस्तान का रोशन चेहरा थी, वो मुस्लिम दुनिया के अंदर एक खातून रहनुमा थी, वो आलमी सतह पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो अमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाली खातून रहनुमा के तौर पे उनका नाम नेल्सन मंडेला और आंग सांग सूची के साथ लिया जाता था। तो वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव थी और जिनकी जो सियासी तरबियत है वो उनकी खुश नसीबी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गोद से उनकी सियासी तरबियत हुई। शिमला वफ्त में वो गई, बहुत से दुनिया के आलमी रहनुमाओं से उनकी इंटरेक्शंस हुई और वो मगरब की आला तरीन दरसगाहों से वो तालीम याफ्ता थी, ऑक्सफर्ड से हार्वर्ड तक वो साफ़ी बनना चाहती थी
اور پی ٹی وی کو اعزاز حاصل ہے کہ جب ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پی ٹی وی کے لیے بھی ٹاک شو کی. بعد میں ایک عامر ضیاء الحق نے وہ ریکارڈ تک یہاں سے غائب کرا دیا. آج وہ تصاویر رازداری میں. تو ذوالفقار محترمہ بے نظیر بھٹو کی محترمہ فاطمہ جناح کے بعد بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج جو جمہوریت جس شکل میں پاکستان میں لولی لنگڑی فریجائل موجود ہے, اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, ولی خان, غفار خان, قوم پرست جماعتیں, عبدالصمد اچکزئی, ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان کو ہمیں آنے والی نسلوں کو نصاب میں پڑھانا چاہیے. ان کا قتل اس کا ایک ہی نظر آیا کہ پاکستان کے اندر غیر ریاستی عناصر جو ہیں انہوں نے ریاست کو ایک زبردست چیلنج دیا اور پاکستان کو انہوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ سیاست کو عوام کے کھیتوں سے, کھلیانوں سے دور لے دیا جائے اور وہاں تک لے دیا جائے. آج جو جلسے ہوتے ہیں تو لوگ اوپر دھول اٹھ رہی ہوتی ہے, آسمان تک دیکھتے ہیں اور ہیلی کاپٹر گزرتے ہیں. تو وہ بے نظیر تھی جس کے جلسے میں ٹوٹی جوتیوں والے لوگ آتے تھے, بالکل, جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا گیا بے نظیر کو قتل کر کے. وہ ایک قومی سطح کی رہنما تھی اور وہ ان کی آخری تقریر اگر سنیں تو ان کا اتنا ویژن تھا, ان کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا, ان کو ریاست مخالف ثابت کیا گیا. اس وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ سوات کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو خطرہ ہے. یہ جو ویژن تھا, یہ جو پروفیسی تھی, اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو گٹھ جوڑ ہے جس پہ آج ہماری ریاست بھی شرمندہ ہے, جو یہاں مذہبی انتہا پسندوں کو فروغ دیا گیا اور ہم کرائے کی جنگوں میں اس بار کی. محترمہ بے نظیر بھٹو وہ واحد سیاستدان تھی کہ جن کا ایک کلیئر سٹانس تھا کہ یہ جو ہماری پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوگا. بالکل. رشید صافی صاحب, جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ سے متعلق ہم ایک جملہ یہ ادا کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا. ظاہر ایک ڈیسائسو مومنٹ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ مجھے آنا ہے سیاست میں, مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں چاہوں گا ایک تو اس پر بھی کامنٹ کیجئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کی جد و جہد کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ایسی کنٹریبیوشن ان کی رہی ہے کہ میثاق جمہوریت جیسا بڑا تحفہ ان کی وجہ سے اور آف کورس نواز شریف صاحب کی وجہ سے ملا پاکستان کو, سیاست کو. جی بالکل, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کی جو ابتدائی زندگی کے جو مصائب تھے, جو مشکلات تھے, اس نے ان مشکلات نے گرچہ ان کی زندگی پہ بہت گہرے اثرات مرتب کیے تھے, لیکن ان کی سیاست کو نکارا انہی مصائب نے. اور یہ ان کا عزم اور ان کا جذبہ تھا کہ پہلے والد صاحب جیسے ظاہر ہے مشرقی معاشرے میں بیٹی کا والد کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اور جو والہانہ محبت بچیاں اپنے والدین سے اسپیشلی والد سے جو کرتی ہے, وہ صدمے انہوں نے برداشت کیے. آمرانہ نظام کے خلاف پہلے ان کے والد صاحب لڑتے رہے, اور وہ اپنی شعوری زندگی میں جیسی داخل ہوئی تو وہ مصائب اور مظالم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی. اور وہ شخصیت, یہ کتنی اذیتناک بات ہوتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو عالم اسلام اپنا امام تسلیم کر چکی تھے اس زمانے میں بھٹو صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور ان کی پھر بے بسی اور ان کی جو قید و بند کی جو صعوبتیں اور پھر ان کا پھانسی چڑھ جانا, یہ ساری جو ہے اس عظیم بیٹی کے جو حافظے میں وہ تمام باتیں محفوظ تھی. اور بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ دونوں نے بہت جوامردی سے ان مصائب کا مقابلہ کیا اس وقت بھی, اور بعد میں وہ جو انہوں نے جو مصائب جھیلے تھے اس کے نتیجے میں ان کی سیاسی تربیت ایک ایسے آٹومیٹک انداز میں ہوئی کہ مرتے دم تک ان کے اعصاب نہ صرف آہنی رہے بلکہ جو حقیقی جمہوریت کا جو ایک فلسفہ اور سبق جو ہے, جو سیاستدان 70 سال اور 80 سال میں جو موجودہ ہماری سیاستدان ہے وہ سبق وہ اتنی بڑی عمر میں بھی حاصل نہیں کرتی, تو اس بچی نے تقریباً 18-20 سال کی عمر میں ان کو تمام چیزیں سمجھ آ چکی تھی. تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جس طرح ان کے والد صاحب ان کے 2 بھائیوں کو جس طرح شہید کیا گیا, جس طریقے سے منظر عام سے غائب کیا گیا, تو اسی طرح انہیں بھی علم تھا اور بتایا گیا تھا ریاستی سطح پہ کہ آپ کی جان کو خطرات ہے. اور سانحہ کرساز کا ذکر کیا, آپ رپورٹ میں بھی اس کا ذکر ہوا, ملک صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا.
ایک اٹیمپٹ، ایک بدترین اٹیمپٹ ہوا جس میں درجنوں بے گناہ انسانوں کی شہادتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی۔ عام تاثر یہی تھا کہ شاید اب بے نظیر صاحبہ جو ایک خاتون بھی ہے اب اپنی سیاسی جدوجہد کو کچھ وقت کے لیے معطل کر دیں گی، لیکن اس نے بڑی جوامردی سے مقابلہ کیا اور وہی کیا جو ان کے والد صاحب نے کیا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئی۔ لیکن ایک کام یہ جاتے جاتے یہ عظیم لیڈر جو تھی امت مسلمہ کی، میں پاکستان کی لیڈر اس کو نہیں کہتا، یہ پوری امت مسلمہ کی ایک عظیم لیڈر تھی، انہوں نے جمہوریت کا اصل فلسفہ ہمیں بتایا کہ اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے اور قائدین کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے جمہوریت کو بچانے کے لیے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر میری جان چلی جائے اور جمہوریت بچ جائے تو یہ چھوٹی بات ہوگی۔ وہی ہوئے آج جو ہم لولی لنگڑی اور کمزور جمہوریت دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسی عظیم لیڈر کی جو عظیم قربانی تھی اس کی نتیجے میں ہم یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور پھر نو ڈاؤٹ آپ نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، تو ان کی بھی یہ سیاسی ویژن کو ہمیں داد دینی پڑتی ہے۔ جو میثاقی جمہوریت کرنے میں یہ دونوں لیڈر کامیاب ہوئے تھے، تو یہ واقعی جمہوریت کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام تھا جو پاکستانی قوم شاید کبھی بھی نہیں بولنی۔ بے شک۔ ہمایوں خان صاحب، اگر ہم اس وقت کا ذکر کریں، ان حالات کا تذکرہ کریں، ٹیررزم کی ویو کا حوالہ دیں، سوات کا ذکر بھی ظاہر ہوا اس ڈسکشن میں، وہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے گئے، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ مضبوط رہیں، ان کی آواز بھی توانا اور ان کا انداز بھی بے مثال۔ جس طرح سوات آپریشن کی بات ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم اگر ملک میں ٹیررزم کی ایک ویو کی بات کریں، جس طرح انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی میں لیڈنگ رول پلے کیا، دیٹ از ون تھنگ جس کو ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے، آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا اس پر۔ جی بالکل ایبسلیوٹلی، طاہر ملک صاحب نے اور رشید صافی صاحب نے جس طرح کہا، میرا خیال ہے میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ان کا جو موازنہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، وہ نیلسن منڈیلا صاحب کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ابھی پروفیسر صاحب نے جو کہا، لیکن میں سمجھوں گا کہ اگر آپ دنیا کی ڈفرینٹ موومنٹس دیکھیں جہاں پہ جو ہے ریزسٹنس، ٹرنی، جو ایسی فورسز تھیں جو کہ جمہوریت کے خلاف تھیں، تو اس میں بڑے بڑے نام تھے، مارٹن لوتھر کنگ کا تھا، میلکم ایکس کا تھا، کینیڈی صاحب جو جان ایف کینیڈی، ان کا نام لے لیں، تو میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو ایٹ پار نہیں تو ان سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ جو ان کی آپ سٹرگل دیکھیں، جس کم عمری میں انہوں نے جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالی ملک کی، پھر پہلی وزیر اعظم مسلم ملک کی جو کہ فیمیل پرائم منسٹر تھیں، اچھا ان کے پاس مختلف چیزیں تھیں جس کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا تھا۔ ایک تو جو ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ایک ینگ ایج کے اندر آ کے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنا، پھر اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اگر آپ ان کے حالات دیکھیں تو فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر مسلم ورلڈ کی اس میں ہونا، پھر فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر ان دی آفس ٹو گیو برتھ ٹو اے چائلڈ۔ میرا خیال ہے یہ ایسی ڈسٹنکشنز ہیں کہ جو شاید ہی کسی اور اس کے پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اس کے اوپر آتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے اپنا کنڈکٹ رکھا، 2 دفعہ پرائم منسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ، اور پھر ہر اس موقع پہ ان کے مخالفین جو ہیں کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے، ان کو جو ہے انڈرمائن کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اس ساری چیزوں کے اندر پھر ان کے بھائیوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں، ان کے والد صاحب کی ہوئی، ان کی مدر کو جو ہے جس طرح وہ درگو کیا گیا، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں ریزسٹنس کے خلاف اگر پاکستان میں کوئی ایک مثال ملتی ہے فاطمہ جناح کے بعد تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ کمپیریزن تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہمیں لگتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے جو ہے ایک درجہ آگے اگر آپ ان کا اس کا انالیسس کریں تو وہ نظر آتی ہیں۔ اور پھر دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا، جب پاکستان ابھی سے نہیں پچھلے 30-40 سالوں سے جب سے افغان جنگ کا یہ شروع ہوا اور پھر کشمیر کا جو ہے مسئلہ شروع ہوا، تو انڈیا نے ہر موقع پہ جو ہے ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک فیمیل پرائم منسٹر کا ہونا تمام مسائل کے اندر، جس میں ایک صوبے میں اگر ان کی حکومت ہے تو 3 صوبے میں ان کی حکومت نہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں وہ تھیں، ان کو جن مسائل کا وہ سامنا رہا، میرا خیال ہے ریزسٹنس کی ایسی مثالیں کم ہیں بالکل ہماری جو امیڈیٹ ہسٹری ہے۔ تو اس میں ہمیں آج ان کا جو یوم شہادت ہے، ہمیں بیسیکلی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہم ایسے اس لیڈر کی جو ہے اس کے اندر رہے ہیں جس میں پاکستان از ویری لکی کہ ایسے ہمارے پاس لیڈر ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ میرا خیال ہے وہ
اس ریسنٹ ہسٹری کے ہماری وہ واحد لیڈر ہیں جو تمام جو اگر آپ وہ چیک باکسز کو دیکھیں تو جس میں انہوں نے ہر چیز کو وہ پورا کرتی ہیں. بالکل بالکل میرا خیال ہے وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو ہر, اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایسے اور لیڈر آئیں جو اس ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. اور ڈسکشن میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں شیخ فیض الدین صاحب, اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور سر ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے جس طرح کہا کہ 27 دسمبر 2007 عوام کی محبوب رہنما کی شہادت کا ناقابل فراموش یہ دن ہے اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی زندگی جد مسلسل کی ولولہ انگیز داستان ہے. اور ایک بات انہوں نے اور بھی کی, بڑی اہم ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بے نظیر صاحبہ نے جو ملکی سیاست میں میثاق جمہوریت کا تحفہ دیا وہ ایک بہت اہم بات ہے, اور ملکی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. اس سے پہلے بھی سر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک نعرہ لگایا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر اکٹھے چلیں گے, مل کر چلیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اور میں ضرور چاہوں گا آپ سے سر کہ کس طرح سے وزیر اعظم صاحب اور فور شور چونکہ اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے, اگر بے نظیر صاحبہ کے ویژن کو ہم دیکھیں, اس پر آگے چلنے کی بات کریں, مل کر آگے بڑھنے پر یقین رکھنے کی بات کریں, تو کیسے آسانی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ دونوں لیڈر نواز شریف صاحب ہوں یا محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, وہ جمہوری سوچ رکھنے والے پاکستان کے دونوں عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے مفاد کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2008 کا الیکشن بھی انہوں نے علیحدہ لڑا, 2002 کا الیکشن بھی علیحدہ لڑا, اور 2013 کا الیکشن بھی علیحدہ لڑا. لیکن جہاں تک ملک کے مفادات کا تعلق تھا تو وہ دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ملک کی ترقی, معاشی ترقی کے لیے حل نکالنا چاہیے, جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہ ہر اس سیاسی جماعت کا وتیرہ ہے جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور جو جماعتیں جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتی, ڈکٹیٹرشپ پہ یقین رکھتی ہیں, وہ ڈائلاگ پہ یقین نہیں رکھتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہم کہہ دیں وہی صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, ملک کی ترقی کے لیے بھی ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں, ملک کی معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے بھی وہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ وی این کی بات ہے, اور یہ پاکستان میں یہ وی این جو ہے, یہ پاکستان میں جو یہ وی این دیا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر بھٹو نے دیا تھا, اور وہ اس پہ کاربند رہے. وہ حکومتیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتی رہیں, لیکن جہاں ملکی مفاد کا تعلق ہے وہ فوراً کٹھی ہوگی. ضرب عضب ہو یا معاشی ترقی کا ایجنڈا ہو تو اس پہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ بھی کیا پیپلز پارٹی نے, اور اس کو آگے بھی لے کے گئے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج جو سیاسی جماعتیں ہیں, جماعتیں تو نہیں, جو سیاسی جماعت ہے وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتی ہیں جو میں کہہ دوں وہی سب کچھ ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک ڈکٹیٹر کا سوچ ہو سکتی ہے کہ میرا کہا ہوا فائنل کا ہے, سیاستدان کا نہیں ہو سکتا. اور سیاستدان کبھی بھی ڈائلاگ سے انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ سیاست سے ڈائلاگ سے انکار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ سیاستدان ہی نہیں. ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ملک کو ایک ایسی جماعت نے اپنے جال میں لیا ہوا ہے جھوٹے نعروں کے ساتھ اور جھوٹے بیانات کے ساتھ, کہ وہ صحیح سمت کو جانے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے نا, اس کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. اس کا جھوٹ کا جو فریب ہے نا, یہ جلدی کھل جاتا ہے. اور اب جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت کو صحیح لائن پہ لے جانے کے لیے ڈائلاگ وہ واحد راستہ ہے جس پہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ملک کو آگے کی طرف لے جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, شکریہ اس کامنٹ کے لیے بھی, لیکن آپ ہمارے ساتھ بالکل موجود بھی رہے گا. ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے, اس پہ بھی آپ کا ضرور کامنٹ میں لینا چاہوں گا. یہ تو ہم نے بات کی بے نظیر بھٹو شہید, ان کی پرسنالٹی سے متعلق, ان کی کنٹریبیوشن سے متعلق. اور جب اس دوران ہم بات کر رہے تھے نا ڈائلاگ کی, سر نے بھی ڈائلاگ کا ذکر کیا, اور جب ہم بات اکنامک ایکٹیویٹیز کی کرتے ہیں تو میں ضرور چاہوں گا کہ ابھی اس وقت کی جو سچویشن ہے گوادر کی, ہم اس کی ضرور بات کریں کہ وہاں پر احتجاج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیر ضروری احتجاج ہے. وہ احتجاج جس سے معیشت متاثر ہو سکے, ان حالات میں وہ بالکل غیر ضروری احتجاج ہوتا ہے. سر نے حوالہ دیا ڈائلاگ کا, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. کسی کی ریزرویشن ہو, وہ کوئی پریشر گروپ ہو, کوئی پارٹی ہو, ایجنڈا کچھ بھی ہو, لیکن گورنمنٹ سے, ریاست سے بات کرنی چاہیے, اور بات ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں گوادر میں کہ امن و امان کی صورتحال متاثر ہو رہی ہے. جو احتجاج ہوا اس میں ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے کہ اسی احتجاج کے دوران ایک پولیس کانسٹیبل کی جان چلی گئی ہے, وہ جاں بحق ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں کہ وہاں پر کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں.
حالات کس طرف کو جا رہے ہیں اور یہ کیوں سی پیک کو اتنا ہٹ کیا جا رہا ہے, کیوں گوادر کو, ہماری اکنامک لائن کو, ایکٹیویٹی کو اتنا ہٹ کیا جا رہا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, اس پر بھی بات کریں گے. اور میں سب سے پہلے چاہوں گا رشید صافی صاحب آپ اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے وہاں پر, چونکہ آج یا کل سے احتجاج نہیں چل رہا ہے, ظاہر ہے کافی دن ہو چکے ہیں اس بات کو, اور حکومت کوشش کرتے کہ ڈائلاگ کرے لیکن جن سے کرنا ہے وہ راضی نہیں ہوتے, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. جی بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے پہلے جنوبی بلوچستان میں, شمالی بلوچستان یعنی چمن کے علاقوں میں, وہاں پہ افغانستان سے دراندازیاں ہوئی اور وہاں پہ عام شہریوں کی شہادتیں ہوئی اور سیکیورٹی فورسز پہ بھی فائرنگ ہوئی. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساحلی جو شہر ہے گوادر, جو پاکستان کا مستقبل ہے, جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہے, سی پیک کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے, وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ مدت پہلے جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے وفاقی سطح پہ, تو انہوں نے سی پیک سے ریلیٹڈ اور گوادر پہ جو رکے ہوئے کئی منصوبے تھے اس کو سپیڈ اپ کیا ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے 3-4 سالوں میں وہاں پہ تقریباً ترقیاتی کام جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن شہباز شریف صاحب کی خصوصی دلچسپی کے نتیجے میں چین کے ساتھ مل کے گوادر پورٹ پہ جو رکے ہوئے کئی منصوبے تھے اس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی. ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ جیسے یہ اقتصادی سرگرمیاں اور تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے وہاں پہ کچھ ہلچل مچی, تو ساتھ ہی پھر احتجاج کا ایک سلسلہ جو حق دو تحریک کے حوالے سے جو کافی مدت سے وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے, اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو ہے اس کی وہ لیڈ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا. یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتجاج جو ہے وہ عوام کا حق ہے. اگر گوادر کے مقامی لوگوں کو کچھ شکایات ہے اس کی ضرور شنوائی ہونی چاہیے, لیکن احتجاج کی قیمت ہرگز یہ نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان میں جو پہلے سے ترقی کا پہیہ انتہائی سست ہے اس کو بالکل آپ جیم کرے. اور جو آپ نے بتایا جو پولیس جوان کی شہادت ہوئی تو انتہائی افسوسناک ہے. ترجمان بلوچستان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین نے سٹریٹ فائر کر کے اس جوان کو شہید کیا ہے, تو یہ بھی تو اسی بلوچستان کا بچہ ہے, اسی پاکستان کا بچہ ہے جس پاکستان کے لیے یہ مظاہرین کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ نکلے ہے. تو میرے خیال میں اشتعال اور تشدد تو کسی لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پرامن انداز میں آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے, لیکن آج جو کچھ ہوا یہ ٹو مچ ہے. بالکل شہید کیا گیا ہے پولیس جوان کو, حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی سرگرمیاں ہوتی ہے تو پولیس کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ مظاہرین نے فائر کیا. انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. حکومتی اداروں کو اس پورے طرز عمل کی تدارک ضرور کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور میں ضرور چاہوں گا شیخ فیاض الدین صاحب سے بھی اسی پر کامنٹ لے لوں. شیخ صاحب فرمائیے گا, اس وقت کیا صورتحال ایسی نہیں کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ بات یہ ہے کہ یہ پورے جہاں پہ کے پی کے ہے وہاں بھی اور بلوچستان میں بھی باقی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو اس کا ادراک نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ جیسے ضرب عضب کے وقت تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئی تھی اور مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت دہشت گردی قابو میں پا لیا گیا تھا. لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ احتجاج جو سیاسی جماعتیں کریں, مثال کے طور پہ اگر اب یہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے بدامنی بڑھے گی, غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوگا, استحکام نہیں آئے گا. آخر الیکشن تو 4-5 مہینے بعد اگست میں ہو ہی جانے ہیں نا, لیکن وہ جو انوکھا لاڈلا ہے وہ کہتے ہیں نہیں, اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے, اگر میں نہیں تو پاکستان 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا. تو بھائی یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کی سوچ ہو سکتی ہے, محب وطن لوگوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے میں دہشت گردی کے خلاف اور اپنے جو ہمارے فوج شہادتیں دے رہی ہیں ان کے حق میں ہمیں مل بیٹھ کر ایک لاہے عمل بنانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے جیسے کہ وہ اس کا APS کا واقعہ ہوا تھا پشاور کا, تو تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی اور انہوں نے مل کر اس کا حل نکالا تھا. اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کو بھول کر قومی مفادات میں اکٹھی ہوں اور اس پہ آگے بڑھیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ دہشت گردی کا جو یہ افریت سر اٹھا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل
بالکل یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور ذرا ایک طرف ہم سیکیورٹی کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں، سچویشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ ضرور ذکر کرتے ہیں کہ اکنامک پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے، فار دیٹ میٹر خطے کے یا پوری دنیا کے. اور ایسے میں اگر ہم انرجی کی صورتحال کی بات کریں تو ایک معاملہ تو یہ بھی ہے کہ روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو طویل مدت کے لیے قدرتی گیس سپلائی کی جا سکتی ہے، اور ہے کہ روس طویل مدت کے لیے افغانستان اور پاکستان کے جو مارکیٹس ہیں اس کو وسطی ایشیا یا پھر ایران کے ذریعے قدرتی گیس سپلائی کر سکتے. ایک تو یہ معاملہ کہ ہم رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں فار دس نیچرل گیس ریسورسز، لیکن اس کے ساتھ سب سے کچھ دیر پہلے بڑا اہم اجلاس ہوا اور شمسی توانائی کے حوالے سے یہ کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ روس یوکرین کی جنگ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مہنگے ایندھن سے معاشی مسائل درپیش ہیں اور امیر ملک منہ مانگی قیمت پر گیس خرید رہے ہیں. کووڈ کے اس دور میں تیل اور گیس کی قیمتیں کریش کر چکی تھیں. نون لیگ کے سابقہ دور میں ڈیم منصوبہ پر کام ہوا. گزشتہ حکومت کی غلطیوں نے ملک کو معاشی مسائل سے دوچار کیا. شیخ صاحب میں اسی پر آپ کو کمنٹ لینا چاہوں گا. یہ کانفرنس بڑی اہم ہے اور ظاہر ہے اس وقت سب جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ کیسے ہم نے اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے. آپ نے بڑا درست کہا کہ حکومت کو تو ادراک ہوتا ہے لیکن جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، ان کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنی کرسی کی بات کریں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کی بات ہونی چاہیے، اپنے مفاد کو بالائے تر رکھ کر بات ہونی چاہیے. سر میں ضرور چاہوں گا کہ ایک تو انرجی کرائسس پر جس طرح حکومت کی کاوش ہے اس پر آپ کامنٹ کیجیے گا کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں. اور ظاہر میں نے اس سے پہلے رشیا کا حوالہ بھی دیا کہ جو وہاں سے ایک اچھا بیان آیا. دیکھیں بھائی، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے وہ دن رات ملکی مسائل کے حل کے لیے سرگرداں ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انرجی کرائسس کا ہے. آج آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ شمسی توانائی پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں. یہ وی این کی بات ہے. آج تک پاکستان میں کسی نے یہ بات نہیں سوچی. انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں لیکن اس معاملے پہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے بالکل ڈٹرمن ہے کہ اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور انسینٹو بھی انہوں نے اعلان کیے ہیں کہ جو منسٹری اس پہ سب سے پہلے عمل کرے گی ان کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، ان کو میڈل دیے جائیں گے. اور یہ پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہمیں باہر سے امپورٹ جو ہے 27 ارب ڈالر کی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل کی، جس کے لیے ہمیں پھر ایندھن باہر سے منگانا پڑتا ہے تمام جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ کم ہو جائے گا. اور جب ہم 27 ارب ڈالر میں سے اگر آدھا بھی بچا لیں، 1/4 بھی بچا لیں، تو ہمارے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. جو توافت ہے اس کا انپٹ اور آؤٹ پٹ کا، وہ بڑی حد تک حل ہو جائے گا. اور یہ سمجھتی یہ وی این کی بات ہے، اور اس پہ تمام لوگوں کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اور انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کو بھی انسینٹو دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے گھروں کو یا اپنے دفاتر کو شمسی توانائی پہ اگر وہ کنورٹ کریں گے تو ان کو انسینٹو دیا جائے گا، قرضے دیے جائیں گے. اور بلا سود قرضے بھی جو ٹیوب ویلوں والے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو سولر پہ اپنے ٹیوب ویل کو کنورٹ کر دیں گے تو آپ کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے. یہ وہ تمام جدوجہد ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے کہ انرجی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دیا تو یہ مسائل ہماری حکومت حل کرے گی انشاءاللہ. شیخ فیض الدین صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے معاون وزیر اعظم اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. طاہر ملک صاحب آپ کی طرف میں یہی سوال لے کر آؤں گا کہ حکومت کے کام ہوتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا. ظاہر ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز بھی سامنے آتے ہیں. اگر ہم بات کریں جس طرح سر نے بھی کہا کہ جو منسٹری پہلے کرے گی اس کو ظاہر ہے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ناٹ جسٹ منسٹریز، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، بلکہ پرائیویٹ لیول پر بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم سب کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں شمسی توانائی پر منتقل ہونا ہے تاکہ ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. طاہر صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ کس طرح سے ہم اس معاملے کو اور بہتر انداز سے لے کر چل سکتے ہیں کہ پھر واقعی ہمیں نہ دیکھنا پڑے کسی اور ملک کی طرف، نہ دیکھنا پڑے ان ریسورسز کی طرف کہ جس میں ہمیں ڈالر خرچ کرنے پڑے، ہم اپنے شمسی توانائی سے یا فار دیٹ میٹر کو اور رینیوبل ریسورسز آف انرجی کو استعمال کر سکیں؟ دیکھیں اس وقت اگر کوئی بھی حکومت یا آنے والی حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو وہ کیسے دے سکتی ہے؟ وہ ایسے دے سکتی ہے کہ وہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ کرے. اور وہ جو اس وقت لوگ بجلی کے گیس کے بلوں سے ایک تو دستیاب نہیں ہے سردی گرمی میں، دوسرا ان کی زندگی جو میجر ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی انکم کا اخراجات کا بڑا حصہ ہے ان میں چلا جاتا ہے. بالکل. تو جب آپ سستے ایندھن کی انرجی کی فراہمی کریں گی تو وہ انہیں بہت بڑا ریلیف ہوگا. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہماری انڈسٹری ہے اور جو اس کھاد سے متعلق انڈسٹری ہے ان کو بھی گیس نہیں مل رہی.
اور وہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، ماضی کی پالیسیاں ایسی رہی ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ اتنے ذخائر ہیں، آپ CNG لگائیں تو 100 سال بھی گیس کم نہیں ہوگی. پھر ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ قطر سے سستی LNG لینے کا موقع تھا، تو وہ ہم یہاں احتساب اور انتقام کے بیچ میں اس کو ہم نے ضائع کر دیا. تو اب بھی وقت ہے کہ اگر ہم یہ کلچر دیکھیں جو گرین انرجی کی طرف دنیا جا رہی ہے، کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے، ہمارا جو انرجی کے اندر کمپوننٹ ہے سولر کا اور ونڈ کا وہ انتہائی کم ہے. اور یہ آئے روز اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، سیکریٹریٹ اہم ادارے، وہ بھی بجلی کے بلوں کے ڈیفالٹر ہیں. تو گورنمنٹ کم از کم یہ کرے، ان کے پاس بہت سارے اداروں کے پاس اپنے ریسورسز بھی ہیں کہ وہی اگر اس پہ کنورٹ کر لیں بڑے شہروں میں تو بہت بڑی بچت ہو سکتی ہے. ہاسپٹلز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، پبلک پلیسز ہیں، ایئرپورٹ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے. تو یہ اگر گورنمنٹ کرے تو اس سے ایک پورا ایک کلچر نیچے تک ٹرانسلیٹ ہوگا. اور پھر آپ یہ کریں کہ جو بڑے ایسے ادارے ہیں کاروباری کہ وہ اگر سولر کے اندر شفٹ کرتے ہیں اور اپنی بجلی بھی پروڈیوس کرتے ہیں تو انہیں کسی طرح کی ٹیکس میں چھوٹ دی جائے. پھر یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی اسکیم شروع کی تھی کہ سولر کی جو چیزیں مصنوعات ہیں، سسٹمز ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کی شرح کم تھی. وہ یہ گورنمنٹ بھی اس کے سلسلے میں سیریسنس کا مظاہرہ کر رہے، تو اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اور وہ ہوئی ہے سر، اور وہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بجلی کا بھی کنیکشن لگاتے ہیں تو آپ کو لاکھوں روپے وہاں آپ کو زر ضمانت سیکیورٹی دینی پڑتی. تو ایسے سافٹ لون انرجی سیکٹر میں بھی دیے جانے چاہیے تاکہ جس کا کنزیومر کو بھی فائدہ ہو، ریاست کو بھی فائدہ ہو. اور ہمارے سسٹم میں یہ جو ہم نے شارٹ ٹرم میئر میں، جب پاکستان میں بیوروکریسی اور جو طاقتور مافیا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ شارٹیج ہونے کا انتظار کرتا ہے اور پھر وہ شارٹ ٹرم میئرز میں جاتا ہے کہ کرائے کے بجلی کھا رہے ہیں، اب اس کے علاوہ تو نہیں، ملک اندھیرا میں ڈوب گیا ہے. تو وہ کرائے کے بجلی گھروں میں سے جو بجلی پروڈیوس ہوئی وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی تھی. اور ہمیں وہ ہمارا اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضے ہیں، وہ اتنے ان کا حجم بڑھ گیا کہ ہماری معیشت کے لیے وہ ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے. تو یہ ایک ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس میں رکھے اور ہر سال یا 6 مہینے میں رپورٹ ریلیز کرے کہ سولر کی اتنی ہم نے کیپیسٹی بڑھائی ہے، تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی. اور میڈیا کا بھی اس میں رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے وہ ان ایشوز پہ جو ایگریکلچر کے، انرجی کے، انہیں اگنور کر کے ہم بیانات پہ ٹاک شو کرتے ہیں. تو آپ نے یہ بڑا اچھا، میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کی طرف سے معیشت میں بہتری آئے. معیشت کسی معجزے کی وجہ سے یا لوگ اس انتظار میں رہیں گے اس سے بہتری نہیں آئے گی. ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کرنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا، ہمیں ایکسپورٹس بڑھانی پڑے. وہ کیسے ہوں گی اس کا ایک حل آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک عملی اور ٹھوس اقدامات کی شکل میں دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انرجی کرائسس کا معاملہ، اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہے تو ایک فیکٹر جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دیٹ از ڈیمز. جن ملکوں میں ڈیم نہیں، بجلی تو وہاں بھی پیدا ہوتی ہے. ہم صرف ڈیم پر اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں؟ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیمز نہیں بننے چاہیے، آف کورس شور ڈیمز بننے چاہیے، لیکن صرف ڈیمز کی طرف دیکھنا ہے، اس کی بات کرنا تو غلط ہے. اب آج کتنی اچھی بات، شمسی توانائی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے انسینٹو کی بات ہو رہی ہے. بجٹ میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو امپورٹ کیا جائے شمسی توانائی سے متعلق جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں یا جو مٹیریل ہے اس پہ ٹیکس چھوٹ ہے. تو یہی ایک اچھا ویژن ہے جس پر چل کر ہم چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. میں ایک شارٹ کمنٹ دینا چاہوں گا ہمایوں کی اجازت سے کہ جو ڈیم فنڈ تھا سابق چیف جسٹس کے دور میں، وہ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. وہ جو فنڈ ہے وہ بھی قوم کی امانت ہے اور بڑا اچھا اقدام تھا سابق چیف جسٹس کا. تو اس کو اگر ہم سولر انرجی کی طرف شفٹ کر دیں، وہ حکومت اس میں جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو قرضے کی شکل میں دے دے، تو یہ بھی ایک صافی صاحب آپ کی پہلے تو پتہ چلے کہ وہ فنڈز ہے کہاں. ہمارے صاحب آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ میرا خیال ہے اس کا میرا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ. اور یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے جو پروفیسر صاحب نے ابھی جس کا ذکر کیا. ہمیں اس وقت جو ہے ہم ریسنٹلی ایک فلڈز کا جو ہے اور کیٹاسٹرافک فلڈز جو ہیں جس کو ببلیکل پروپورشن کا فلڈز کہا جاتا ہے، اور ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا، تقریباً $35 بلین کے قریب. اور پھر اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ $15 سے $16 بلین. تو یہ آپ کی اکانومی کو $50 بلین کا جو ہے وہ ایک یک مشت جو ہے وہ اس کو دھچکا پہنچا. بالکل. ان ساری چیزوں کے اندر یہ بحث بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جی.
کس صورت میں جانا ہے. اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک دو چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں جس پہ بڑی کم بحث ہوتی ہے. اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا. آپ 220 ملین ایک محتاط متازہ کے مطابق، اور اگر تھوڑا سا اس کو ایگزیجریٹ کیا جائے تو 230 ملین کے قریب آپ کی آبادی ہے. اور پھر ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا جو ہے گروتھ ریٹ ہے. اس کے ساتھ پانی کی جو قلت ہے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. میں فلڈز کے ساتھ ساتھ دو تین چیزوں کو وہ جو ہے وہ کر رہا ہوں. پاکستان ایسی جو ہے مختلف جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق ہم پچھلے 20 سالوں میں 190 کے قریب جو ہے کیٹاسٹرفیز دیکھ چکے ہیں، جس میں ہیٹ ویوز آتی ہیں، جس میں کووڈ ہے، جس میں جو ہے سردی آتی ہے، جس میں ڈراؤٹس آتی ہیں، جس میں ٹیکنیکل. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس ملک ان دو کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں جس میں بار بار یہ چیزیں آتی رہیں گی. اب یہ ازیوم کر لینا کہ اس دفعہ ہمارے فلڈز آگے نہیں آئیں گے، یہ ایک بڑی بے وقوفی ہوگی. یہ چیزیں آتی رہیں گی. اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ ایک بڑی جیو پولیٹیکل گیم کا بھی حصہ ہیں، جس میں ایک سائڈ پہ افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ چکی ہے. دوسری طرف آپ کے جو ایسٹرن سائڈ کے ممالک، آپ کے دوست یا جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ کو دونوں طرف سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام حالات میں ایک چیز جو سب سے بڑی ضروری ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ مل کے، اور پرٹیکولرلی جس کا بھی رشید صافی صاحب نے ذکر کیا، مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو، اللہ ان کو بھی تھوڑی سی ہدایت دے کہ وہ کس طرح جو اس وقت ملک ہمارا جو ہے سی پیک ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلی حکومت نے کیا کیا حالات خراب کر کے اس کو کیا تھا. اس وقت بات آگے بڑھنے کی ہو رہی ہے اور وہ جو ہے اپنے دھرنوں کے اوپر آئے ہیں. اور یہ دھرنا پالیٹکس ہے، ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں، آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے احتجاج کرنا، لیکن احتجاج کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے، کسی طرف لے کے جانا چاہیے. صرف بیٹھ کے چیزوں کو روک کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے. آبادی کو کنٹرول کرنا، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی. آپ نے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ میثاق جمہوریت انہوں نے دیا. اس وقت ہمیں میثاق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید کسی معیشت کی بھی وہ اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اگر میثاق جمہوریت ہوتا ہے تو میثاق معیشت اس کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم 25-30 سال کا سرکل کر کے پھر واپس اس جگہ پہ کھڑے ہیں جدھر ہمیں سب کو اکٹھا ہو کے آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہم نہیں بڑھیں گے ملک کو نقصان ہوگا، اور ملک کو نقصان ہوگا تو ہم سب کو نقصان ہوگا. بے شک. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ صافی صاحب بھی گہری نظر رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، چیزیں آگے بڑھتی ہیں، چین کے ساتھ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں، تو کبھی تو وہاں پہ چائنیز انجینئرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یا کراچی میں دوسرے شہروں میں، اور یا پھر ایک احتجاج کی آڑ میں انتشار کی فضا جو ہے کی جاتی ہے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ماضی میں بھی سلو ہوئے. اب جب ان میں تھوڑی بہت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیزی سے اور ایک فوکس سے کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کو یہ جو ولنریبلٹیز ہیں، یہ پیٹرن ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے. اس پہ صافی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے دیکھتے ہیں چیز. جی بالکل، ملک صاحب درست کہہ رہے ہیں، اور حمد خان صاحب نے بھی اچھے نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. بدقسمتی ہے کہ جب جو سی پیک اور گوادر جیسے پروجیکٹ جس کی میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اس پہ نہ صرف یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم منصوبے ہیں، بلکہ اس پورے ریجن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل منصوبے ہیں. اس میں ابھی ہم نے تھوڑی سی جو ہے ایک ٹریک پہ جاتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آئی، اور پہلی دفعہ ہمایوں صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، ملک صاحب بھی ڈپلومیٹ سے ملتے رہتے ہیں. یہ جو ہمارا سفارتی یہاں پہ سرکل ہے، انہوں نے پہلی دفعہ تھوڑا سا اطمینان ان کی طرف سے یہ ہمیں اطمینان نظر آئی کہ ایٹ لیسٹ گوادر پورٹ اور سی پیک کے حوالے سے ابھی ان کو وہ تشویش لاحق نہیں ہے جو 3-3.5 سال پہلے کے دورانیہ میں جو کچھ ہوا. لیکن یہ جو آج گوادر میں ہوا انتہائی افسوسناک اقدام ہے. احتجاج کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریاستی ریٹ کو ہاتھ میں لیں. احتجاج کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باوردی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان پہ گولیاں چلائے. دنیا کو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ گوادر جو ہے دنیا بھر کے لیے بزنس اور تجارت اور سب چیزوں کے لیے ان کے لیے ہب بنے. اب کون سرمایہ کار ہوگا جہاں پہ پولیس کو وردی میں شہید کیا جا رہا ہے؟ کون پاگل سرمایہ کار ہوگا کہ وہاں پہ آ کے سرمایہ کاری اس کا رسک لیا جائے گا؟ اس لیے وہاں پہ جو بھی مقامی لوگ اگر واقعی گوادر کے لیے ان کو حق درکار ہے تو وہاں کی امن و امان پہ ان کو توجہ دینی ہوگی، انتظامیہ کے ساتھ ان کو تعاون کرنا ہوگا. ان کے جو جائز مطالبات ہیں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی طرف بھی توجہ ہو.
لیکن امن و امان کی اگر صورتحال خراب کی جائے گی تو وہ مقامی لوگ سب سے پہلے وہی لوگ سفر ہوں گے، اس کے بعد اس کے اثرات باقی ملک پہ پڑیں گے. تو میرے خیال میں یہ تحریک کے جتنے بھی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ہوش کا دامن تامنا چاہیے اور اشتعال کی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے. افہام و تفہیم سے یہ تمام معاملات حل ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وقت ذرا مختصر ہے، میں کوئکلی اپنے اگلے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، بالخصوص اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں جہاں یوں تو پارٹی پرچموں کی بہار ہے چونکہ بلدیاتی انتخابات ہونے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے وفاق کی درخواست منظور کر لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد انتخابات اب ملتوی کیے گئے. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات اب 31 دسمبر کو نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کیا ہے، شیڈیول اس کا منسوخ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن کے ساتھ موجود ہے. صافی صاحب، پہلے میں آپ سے اس پر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سر اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، وہ چاہے پنجابی کی بات کیوں نہ ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انتخابات ہوئے یعنی 1 سال ہو گیا کے پی میں بلدیاتی انتخابات کو، کیا وہاں پر اختیارات منتقل ہو گئے سر؟ سب اچھا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ نے ایک انتہائی اہم سوال اور نکتے کی جانب اشارہ کیا ہے. اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بلدیاتی حکومتیں اور بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ترقی کا پہلا زینہ ہے. یہ بلدیاتی انتخابات جتنے بر وقت ہوں گے اور جتنے با اختیار پھر حکومتیں بلدیاتی بنیں گی اتنی ہی ترقی کا جو رفتار ہے وہ زیادہ ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، انتظامی مجبوریوں کے تحت اگر آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے تو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن وفاق آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن کے پاس گیا تھا اور ان انتخابات کی التوا کی درخواست کی گئی تھی، لیکن اس وقت یہ درخواست منظور نہیں ہوئی تھی. پھر وفاقی کابینہ نے جب یہاں کی یونین کونسل کی تعداد 101 سے بڑھا کے 125 کر دی، اس پہ پھر باقی جماعتوں کو اعتراضات ہوئے اور اسی کے نتیجے میں انتظامی مسائل کی وجہ سے آج الیکشن کمیشن اس بات پہ مجبور ہوا کہ وقتی طور پر انتخابات کو التوا میں ڈالا گیا ہے. اور یہ غالب امکان یہی ہے کہ اگر حلقہ بندیوں پہ اور یونین کونسلوں کی نئی جو ان کی جو جورسڈکشن ہے اس پہ کم از کم 5 سے 6 مہینے مزید لگیں گے. یہ میری اپنی ایک اسسمنٹ ہے، کوئی اس میں ججمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن وہی سوال جو آپ نے شروع میں کیا کہ تحریک انصاف جس صوبے میں اس وقت حکمران ہے 10-11 سال سے، وہاں پہ پچھلے 1 سال پہلے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کے مراحل اس کی تکمیل ہو چکی ہے. لیکن وہاں پہ آج تک جو 41-42 ارب روپے کے جو بلدیاتی حکومتوں کو صوبائی حکومت نے فنڈز جاری کرنے تھے اس میں 1 روپے 1 پائی بھی جاری نہیں ہوئی. وہاں کے جتنے بھی باقاعدہ جو منتخب وہاں پہ بلدیاتی نمائندے ہیں، جو تحصیل کے چیئرمین ہے، جو ڈسٹرکٹ میئرز ہے، ان کی ایک باقاعدہ ایسوسییشن بن چکی ہے. پشاور ہائی کورٹ میں وہ ریٹ کر چکے ہیں صوبائی حکومت کے رویے کے خلاف. صوبائی حکومت جو ہے اختیارات منتقل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے کے پی میں. اور وہاں پہ حتیٰ یہ اتنا ان کے ساتھ جو بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ اس لیول تک زیادتیاں ہو رہی ہے کہ جو دفاتر کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کہیں پہ بھی جاری نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت منتخب جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اپنی ذاتی آفیسز میں ان کا جو ہے اس وقت قیام ہے اور وہاں پہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہے. یعنی مفلوج ہے، بلدیاتی انتخابات کے بعد بھی وہاں پہ کوئی ہمیں سرگرمیاں دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو یہ سیاست کہلی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے پہ سے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، اس لیے بھی کم از کم کے پی کے عوام جو ہے اس پہ ان کا جو ہے کوئی باور نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے کہ عوام کے فلاح بہبود کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے. کیونکہ صوبے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی فائدہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کے بعد. ٹھیک ہے ہمیہ خان صاحب، کیا مقصد نظر آتا ہے اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا؟ اپنے صوبے میں جہاں حکومت ہے وہاں تو وہ اختیارات منتقل نہیں کرتے، بات کرتے ہیں اسلام آباد کی کہ کرائے جائیں انتخابات. دیکھیں انگریزی کی کہاوت ہے کہ 2 wrongs can't make 1 right. جہاں تک صافی صاحب نے بڑا سیر حاصل بتا دیا کہ انہوں نے اختیارات کی منتقلی نہیں کی،
یہاں پہ الیکشن کا ڈیلے ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے, Yes. ایک گورنمنٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از این انڈیپینڈنٹ اینٹی. 23 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے ایک 5 ممبر بینچ نے آج فیصلہ کیا. اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے تو میں کہوں گا یہ میری رائے میں اس کو ہونا چاہیے بالکل, لیکن نہیں ہوا. اس کی ریزنز ہے, ریزنز انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی کہ ڈی لمیٹیشن ہونی ہے, آبادی کے لحاظ سے دیکھنا ہے, بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہوئے, 4 مہینے 5 مہینے بعد ہو جائیں گے. لیکن کیا ایسنس آف ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ جو ہے, میں اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کہ ادھر الیکشن نہیں کرانے اور آپ نے شور کر دینا, اور دوسرے 2 صوبوں میں آپ اپنی حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بڑے مزے کی ڈائیکاٹمی ہے ان کی اس کے اندر, کہ ادھر آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کے اوپر بہت بڑا احتجاج کیا, آپ کورٹس کے اندر گئے, آپ 4 صوبوں یا 3 صوبوں کے اندر گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب اور کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے, 2 کے اوپر آپ اپنی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے بڑے مزے کا جو ہے ایک ڈائیکاٹمی ان کی اس کے اوپر آتی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے چاہیے, لوکل باڈیز کے جو لوگ ہیں ان کو امپاورمنٹ ہونا چاہیے. ڈیولوشن آف پاور جو ہے ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور کے اندر, اور لوگوں کا جو رائٹ ہے ان کے پاس گراس روٹ تک ہونا چاہیے. اب یہ 3 مہینے میں ہوتا ہے, 4 میں ہوتا ہے, 5 میں ہوتا ہے, میرا خیال ہے اس میں کوئی جو کچھ سکم نہیں ہونا چاہیے, اور اس کو اکراس دا بورڈ تمام پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ایبسلیٹ رائٹ طاہر ملک صاحب. جس طرح چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو لکھا جائے گا کہ بلدیاتی انتخابات بر وقت مکمل ہونے چاہیے, اور آئین میں بلدیاتی انتخابات کرانا لازم ہے. ظاہر ہے ہم سب سپورٹ کرتے ہوئے ہونا چاہیے, لیکن جس طرح ہمایوں خان صاحب نے بھی کہا کہ کوئی سکم نہیں رہنا چاہیے, پہلے سارے جو معاملات ہیں وہ ہو جانے چاہیے مکمل. ظاہر ڈی لمیٹیشن کا معاملہ ہے, نئی یوسز کی بات ہے, یہ کتنا اہم پوائنٹ ہے سر, کہ ظاہر ہے اس پر بھی پولیٹیکل پارٹیز اگر سیاست کریں گی تو پھر تو نقصان ہے, وقت کا ضیاع ہے. یہ درست بات ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو جو آخری ایک کیلنڈر ہوتا ہے, سائیکل ہوتا ہے, جی, تو اب تو بہت ساری ٹرم اس سے اوپر ہو گئی ہیں, تو اداروں کی تیاری بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ انتظار کرتے رہیں کہ کب کورٹ آپ کو آرڈر دے گی. تو یہ جو بات ہمایوں خان صاحب نے کی بڑی اہم ہے, کہ ایک طرف آپ نظام سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, دوسری طرف بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو مؤثر انداز میں فنکشن کرنے کے لیے, جو صافی صاحب نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ 131 تحصیل, اس میں 1 سال پہلے انتخابات ملک صاحب ہو چکے ہیں, اور 41 ارب روپے صوبائی حکومت نے 1 سال پہلے دینا تھا, 1 پائی بھی نہیں. تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوگا. لوگوں کی توقعات ہیں, ایک میئر بن کے آیا ہے, ایک بندہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بن کے آیا, اب اس نے انتخابات میں کے دوران ایک پوزیشن لی ہے کہ میں شہر کا یہ کام کروں. اگر وہ بے اختیار ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دیکھیں جو NFC ہوا, اس میں صوبوں کی سطح تک اختیارات بھی منتقل ہوئے, وسائل بھی منتقل ہوئے. اگر ہم بلدیاتی نظام مؤثر دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ وسائل بھی منتقل کرنے ہوں گے اور اختیارات بھی منتقل. اس کی راہ میں صرف سیاستدان ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی بھی حائل ہے, رکاوٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جو اتھارٹیز ہیں پشاور میں, ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوگی, CDA ہوگی, LDO, وہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکٹڈ ایک بندہ جو ہے وہ شہر کے کمشنرز ہیں, وہ کبھی نہیں چاہتے. اور یہ ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک فضا بنی ہوئی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے شہروں میں بے ہنگم ٹریفک سے لے کے ماحولیاتی آلودگی سے لے کے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے لے کے ان گنت اربن ٹاؤن پلاننگ کے مسائل ہیں. تو جو میئر کا کینڈیڈیٹ ہو, اگر استنبول کا میئر ہے تو وہ نیشنل الیکشن کی طرح سٹی گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے. بھرپور بلدیاتی کمپین ہو, شہروں کی سیاست ہو, اور جو 5 سال ہیں اس میں صوبائی انتخابات, سینٹ کے انتخابات, قومی انتخابات اور پھر بلدیاتی انتخابات. جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی کہ ان سارے فورمز میں فلٹر ہو. تو ہمیں عجلت میں کرانے کے بجائے ایک مؤثر بلدیاتی نظام کی ضرورت ہے. اس پہ یہاں پہ بہت ساری یہ جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو باہر کی سیاسی جماعتوں کی یہاں شہر میں ان کی فاؤنڈیشنز ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ریسرچ ورک بھی کیا, اور ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ طاہر ملک صاحب, ہمایوں خان صاحب اور رشید صافی صاحب ساتھ موجود تھے آج کل ویو میں, جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو ٹچ کیا. لیکن جو بنیادی سی بات ہے وہ یہ کہ سسٹم کو سسٹم میں رہ کر ٹھیک کیا جاتا ہے, اور عجلت میں جو فیصلے لیے جائیں اس سے نقصان ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.